खुदादाद पाकिस्तान आज शदीद अदम बर्दाश्त का शिकार है, और जब किसी माशरे से सब्र व तहम्मुल, हिल्म व बुर्दबारी, बर्दाश्त, अफ़्व व दरगुजर जैसे औसाफ नापैद होना शुरू हो जाए तो वहाँ दरिंदगी, लाकानूनियत, जुल्म सितम और बहीमियत का राज होता है। आज हमारे माशरे में हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद अपनी अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कहीं कानून के रखवाले कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं तो कहीं कानून के मुहाफिज कानून शिकनी कर रहे होते हैं। कहीं मुजरिम के लिए खुद अवाम सजा तजवीज़ करके खुद जुर्म का इर्तिकाब कर रहे होते हैं तो कहीं एहतजाज के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म होता है। कहीं गैरत के नाम पर बेकसूर जानों का कत्ल है, कहीं जायदाद के तनाज़े पर खूनी रिश्तेदारों में खूनी तसादुम है। चार सू बेचैनी इस्तराब बढ़ता जा रहा है। जहां नजर दौड़ाएं होश उड़ा देने वाले वाकयात का तसलसल है। मस्जिदें, इमाम बारगाहें, मजहबी इबादत गाहें, मज़ारात औलिया, इल्मी दर्सगाहें कुछ भी तो महफूज नहीं। तकरीबन हर शख्स अदम बर्दाश्त की कैफियत से दो चार और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तोड़ फोड़, जलाओ घेराओ, लाठी चार्ज, टारगेट किलिंग, ये सब अदम बर्दाश्त का शाखसाना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत वाज़ेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में खुद पर काबू रखे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। माशरे में तेज़ी से फैलते हुए अदम बर्दाश्त के मनाजिर आपने मुलाहिज़ा फरमाए। आज हम जो अज़ियतनाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह वही है जो इस वक्त आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है। हमारे रवैयों में बर्दाश्त का मादा नहीं रहा। हम एक ऐसा आतिश फशा बन गए हैं जिसका लावा हर वक्त फटने के लिए बेताब रहता है। एक रिसर्च है जिसके मुताबिक कत्ल व गारत के बड़े बड़े वाक़यात मामूली तकरार और गली मोहल्लों में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों से शुरू होते हैं, जो बड़े वाक़यात होते हैं, और फिर ये वहशीपन किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मे का सबब बन जाता है। फैसलाबाद में रुकन पंजाब असम्बली के भाई को ट्रैफिक वार्डन ने गलत पार्किंग की वजह से रोका तो उन्होंने उसे भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। वकला के हत्थे कोई चढ़ जाए तो वो उसका हशर नशर कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका मुंह भी काला करने से दरेक नहीं करते। अवाम के हाथों में कोई मुजरिम लग जाए तो वो उसकी दुर्गत बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि बाज़ वाक़यात तो ऐसे भी हुए नाज़रीन मोहतरम के जिसमें डाकुओं को ज़िंदा जला दिया गया। कभी कोई निहत्ता पुलिस एहलकार आवाम के हाथ लग जाए तो आवाम उसका हुलिया बिगाड़ने में एक लम्हे या एक सेकंड की भी देर नहीं करते, और पुलिस के हाथों शहरियों का हशर नशर तो खैर मामूल की बात है। पानी ना आए तो हम सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, बिजली ना आए तो वापटा और KSC के दफ्तर को जला देते हैं। कोई हादसा हो जाए तो बस ड्राइवर की हड्डी पसली एक कर देते हैं, ट्रक को आग लगा देते हैं, सड़कों पर टायर जलाना शुरू कर देते हैं। जो काम कानून के करने के हैं वो हम खुद ही अंजाम देना शुरू कर देते हैं। सासों से ननद से अपनी भाभी का वजूद बर्दाश्त नहीं होता, यानी सास बहू को बर्दाश्त नहीं करती, ननद भाभी को बर्दाश्त नहीं करती। घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं कि
ساس نے اپنی بہو کو جلا کر مار ڈالا، اور اس کی معاونت جو ہے اس کے شوہر نے بھی کی، اس کی نند نے بھی کی، گھر والوں نے بھی کی. وہ جلتی رہی، وہ تماشا دیکھتے رہے. کسی کی کامیابی ہضم نہ ہو، کوئی اگر عروج پر جا رہا ہے، کامیابی کی منزلوں پر رواں دوا ہے، تو اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے سے ہم گریز نہیں کرتے. یہاں بھی برداشت نہیں ہے. اب خود کریٹ کرتے ہیں چیزیں، خود بیٹھ کر بناتے ہیں چیزیں. تین معاملات ضرور اس کے ساتھ لگائیں گے. کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اس کے علاوہ مالی معاملات لگا دیے جائیں گے، یا یہ تو سارا سب ایسے ہی ہے جی، ڈھکوسلا ہے سب، ایسے ہی آدمی ہے یہ، چھوڑیں جی. یہ کسی کی کامیابی، اللہ جسے عزت دے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہو رہا ہے. فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی، لاقانونیت، یہ سب عدم برداشت کی کوکھ سے پھوٹی ہے. معزز حلقے تک مجھے کہنے دیجئے کہ عدم برداشت کی وبا سے محفوظ نہیں. معزز حلقے، ہر کوئی اپنی سوچ کو دوسرے کی سوچ پر تھوپنا چاہتا ہے، امپوزیشن ہے، مسلط کرنا چاہتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ مان لیا جائے، اور اصرار ہے کہ کسی بھی معاملے پر جو رائے جناب کی ہو بس اسے درست مان لیا جائے. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو کفر کا سرٹیفکیٹ تیار ہے، جس پر کسی بھی وقت دستخط ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ کافر ہو گئے. اور کفر کا سرٹیفکیٹ تو چلیے، اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی پر کفر کی تہمت لگائے وہ پلٹ کر اسی پر آتی ہے. لیکن یہاں تو واجب القتل تک کہہ دیا جاتا ہے، کہہ کیا دیا جاتا ہے بلکہ کر بھی دیا جاتا ہے. تو کسی کو غدار ہم قرار دے دیتے ہیں. ابھی پرویز مشرف صاحب کے کیس میں غدار بہت آرام سے کہہ دیا، ٹھیک ہے جی، آئین توڑا، قانون توڑا، لیکن آپ غدار کا لفظ جو بڑا شدید لفظ ہے، بہت ہی دل کو جا کے لگتا ہے، آپ نے یہ لفظ استعمال کیا. یہود و نصارہ کا ایجنٹ بہت عام سی بات ہے. یہ جو ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ نصارہ کا ایجنٹ، یہ مجھے لگتا ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ. ہاں، انڈیا، یہود و نصارہ، یہ ہے لازمی ہے. ایک دوسرے کی مخالفت میں ہم شہر تو کیا جناب، در و دیوار تک کو رنگین کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نعرے لکھتے ہیں کہ بس وہ آپ پڑھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مسجدوں، امام بارگاہیں، مندر، گرجا گھر، اقلیتوں کی عبادت گاہیں، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. ہم آگ لگا دیتے ہیں. اپنی مسجدوں کو نہیں چھوڑتے ہم، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تو ہم کیا حفاظت کریں گے جو کہ ہمیں کرنے کا حکم ہے. ہم اپنی مسجدیں نہیں چھوڑتے. ہماری مسجدوں مسلکوں میں بڑھ گئی ہیں. یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں، یہاں نماز نہیں پڑھوں گا میں بھائی، یہ تو فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہاں نہیں جاتا میں. اور اگر چلے بھی جائیں گے تو اس مسلک کے لوگ برداشت نہیں کریں گے ان کے نماز کے طریقے کو دیکھ کر، حالانکہ نماز تو ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا والا ہے یا دوسرے والا ہے. تو نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ ہاتھ پاؤں قابو میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مومن کی صفت بیان فرمائی ہے، اس میں انہی دو باتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. تو آج اس اہم ترین موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے زحمت دی ہے سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ، جناب مفتی محمد عابد مبارک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ ادارہ تبلیغ جعفریہ پاکستان، وکیل حضرت آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی، جناب علامہ عباس مہدی تراوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج اللہ. گرامی. الحمدللہ. سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، شاہد اشرف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب شاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے، مگر ہمارے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا لاہور میں 7,500 فیملیز کے ساتھ، جو کہ ایڈن ہاؤسنگ کے مالک ڈاکٹر امجد صاحب نے کیا ہے. اس میگا فراڈ کے خلاف نہ کوئی میڈیا ہماری بات سننے کو تیار ہے، نہ عدلیہ، نہ نیب. آپ بتائیں کہ ہم کتنا برداشت کریں کہ ہم اپنی ساری جمع پونجی لٹا چکے ہیں.
ہمارے ساتھ بیوائیں ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, یتیم ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کی رقوم جمع کر کے انویسٹ کر دی. ہم سب برباد ہو گئے ڈاکٹر صاحب. آپ ہم بتائیں کہ یہ ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, یہ را یا موساد کے ایجنٹ نہیں ہیں, مگر یہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کتنی برداشت کریں ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ نے درست فرمایا. آپ نے تمام متعلقہ اداروں تک اپنی آواز پہنچا دی. آپ نے جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے FIR درج کرائی ان کے خلاف؟ ڈاکٹر صاحب ان کے خلاف 350 کیسز ہیں عدالتوں میں, چھوٹی بڑی عدالتوں میں. تو دیکھیں نا, اب کیسز ہے نا, تو اب آپ کیسز کا فیصلہ ہونے دیں. میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا ہی مطلب یہ ہے کہ صبر سے ان کیسز کا فیصلوں کا نتائج کا انتظار کیجئے, اور آپ حق پر ہیں تو آپ کا حق آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس بنیاد پر باہر نکل آئیں, لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, آگ لگانا شروع کر دیں, املاک کو نقصان پہنچائیں. یہ رویے انسانی رویے نہیں ہوتے, اس میں جنونیت اور وحشی پر نظر آنے لگتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. لطیف خان بات کر رہا ہوں زور سے. جی جناب فرمائیں. ہلو, فرمائیے جناب فرمائیے. جی جی بولیے جناب بولیے. سر یہ لائن میں کچھ پرابلم لگ رہی ہے. ایک اور کالر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے بھائی فرمائیے. ہیلو. جی بھیا کہیے. آپ شاید اپنے سیل فون سے بات کر رہے تھے, کال ڈراپ ہم نے کر دی ہے. مفتی صاحب, عدم برداشت, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بالکل آپ نے درست مرض کی نشاندہی کی. یہ وہ معاشرہ ہے جس میں آج ہم جی رہے ہیں, قطعاً وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد مدینہ طیبہ میں رکھی یا مکہ معظمہ میں رکھی. ہم جو مسلمان ہیں, اقبال نے بڑی پیاری ہمارے جو ہے وہ ترجمانی کی ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جی ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں اور ہماری شانیں بھی بڑی خاص ہیں. ایک تو وہ وقت تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایسے وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہہ کر وہ پھول کھلایا جس کی مہک پوری دنیا میں پہنچ گئی کہ یار یہ تو اتنا اچھا معاشرہ ہے, بیٹیوں کو عزت دیتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی لیکن اسلام نے عزت دی, ماں بنایا, بہن بنایا. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں باپ کو عزت دی, بیٹے کو عزت دی. اور آج یہ وہی معاشرہ ہے جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں. میرے سامنے احیاء العلوم الدین امام محمد غزالی علیہ رحمہ کی ہے, تو فرمایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشئی شخص کو پکڑا. نشئی جو ہوتا ہے یہ بھی معاشرے کے لیے بڑا ایک عجیب سا مطلب جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے, اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو سزا دینا چاہیے کہ میں اس کو بند کروں. اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین تھے گالیاں دینا شروع کر دی. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. جب اس لانتی نے یہ کام کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اس سے تو اور سزا دیجئے. کہا اب جو سزا دوں گا اس میں میرے اپنے ذاتی غصے کا عمل دخل آ گیا, اور مجھے اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی, اس لیے میں اسے سزا نہیں دے رہا. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ایک شخص کو قتل کرنے لگے اسلام کے لیے, اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھوک دیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیچھے ہو کہا اب نہیں ماروں گا, اب میرا ذاتی غصہ. یہ آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو ذاتی, یہ اسلام کے لیے تو نہیں ہو رہا. یہ کوئی جائیداد کے جس طرح آپ نے اور جس طرح مطلب ڈاکومنٹری میں ہمیں بتایا, یہ جتنا ہو رہا ہے یہ ذاتیات پر ہو رہا ہے, مال کی حویث میں ہو رہا ہے, جائیداد کی حویث میں ہو رہا ہے, ذاتی غصہ نکالا جا رہا ہے. اس میں دو چیزیں رکھ سب. ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے. اگر معاشرے میں انصاف ہوتا تو لوگوں کو اپنے اپنے حقوق مل رہے ہوتے. جیسا بھی کال میں بھی بتایا کہ ہم کیا کریں, ہم کب تک برداشت کریں. یہ کیا کریں گے بیچارے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے زیور بھی دے دیے, سب کچھ دے دیا, تو کیا ہوگا.
اب کیا ہے کہ وہ لوگ اوپر پیسے دے کے بچ جائیں گے. اچھا یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ یہ آپ نے جو صحیح جگہ نفس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ چونکہ انصاف نہیں ہے. اگر انصاف مل جائے تو شاید 70% تو عدم برداشت خود ہی ختم ہو جائے, کیونکہ پھر لوگ عدالتوں سے رجوع کریں گے, فوری طور پہ انصاف ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عامر صاحب, میرا سوال دونوں حضرات, یہ جو مولانا آزاد بیٹھے ہوئے ان سے بھی ہے, اور ایک سوال جو پولیس سے معاشرے میں جو حالات دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے. جی پولیس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ سب سے جرائم کی سب سے بڑی وجہ پولیس ہے, کیونکہ میں خود کراچی سے کال کر رہا ہوں, تو میرا کام ایسا ہے کہ صبح میں نکلتا ہوں اور شام رات کے 10 بجے واپسی میرا گھر ہوتا ہے. صحیح. تو جو بھی جرم کرتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پولیس بولتی ہے کچھ کر کے آؤ یار, یہ تم نے کیا کیا, یہ تو چھوٹا سا کام ہے, اور بس پیسے کا لین دین سارا. دوسرا جو مذہبی حوالے سے جو حالات خراب کرنے کی وجوہات جو میں دیکھتا ہوں, تو یہ ہمارے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, ہماری قومی اسمبلی سے زیادہ اختیارات عوام سے رابطے کے ان کے پاس ہیں. اور اگر یہ لوگ ممبر رسول کا استعمال صحیح کریں اور قرآن اور حدیث کو لے کر کے چلیں, اس سے نہ کہ جو دوسروں کی کتابیں اور اپنے حوالے وغیرہ, کیونکہ ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے زیادہ تر علماء جو ہے اللہ کے رسول کی بات سے ہٹ کر کے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلانے بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے یہ لکھا, جو اختلافات کا باعث بن جاتے ہیں, کیونکہ عام پبلک ایک علماء کے احترام کی وجہ سے اس کے سامنے تو ذکر نہیں کرتا, لیکن پیچھے ہٹ کر کے کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی تو بات کرتے یہ لوگ نہیں ہیں, حوالے دوسرے اللہ. اور ایک اور چیز کہ لوگوں کے اندر ایک ایسا وہ ہو گیا, ہر ایک بندے کی دل آج کل کے دور میں خواہش ہے وہ ایک مولوی کے پاس جائے اور اپنے گھر کا مسئلہ, گھر کی پریشانیوں کا اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کرنا چاہتا ہے. لیکن دین کے حوالے سے ہمارے علماء نے کیسا ماحول لوگوں نے مذہبی حوالے میں کر دیا ہے, ایک بندہ خوفزدہ کس مولوی کے پاس جاؤں, کس کی سنوں, ہر ایک کی اپنی ایک دھن ہے. تو یہ اتنی ایک پریشانی کا باعث ہے کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں, آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ ایک بندہ ایک مسجد میں نہیں جاتا, نہیں ان کی مسجد ہے, دوسرا اس میں نہیں جاتا, اس کی مسجد. میں خود ایک سنی ہوں, میں نے امام بارگاہ میں بھی وقت ضرورت دیکھا کہ نماز نہیں, میں نے وہاں پہ بھی نماز پڑھی ہے. اگر کہیں پہ چڑھ جائے تو میں نے فٹبیری پہ اپنا چادر بچھا کر کے نماز پڑھی ہے. جہاں پہ بریلوی مسلک کا ہو گیا, دیوبندی کا, میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں, کیونکہ میرے اپنے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ ان مسئلوں کو دین نبوی سے کوئی تعلق نہیں, سوائے بگاڑ کے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت اہم باتیں آپ نے کی ہیں اور ان کے جوابات ہم دونوں علماء کرام سے لیں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.